बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिग डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बिग डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली के हवाले से। अलविदा काजी साहब, मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब के लिए एक बड़ा अपसेट क्या है, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से क्या बड़ा और फैसला कुन इकदाम उठाया गया है, इस पर भी अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। क्या तब्दीली हो चुकी है अदालती महाज पर और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसी माहौल के अंदर दो बड़े रिलीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। ये रिलीफ क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, सदर मुमलिकत की जानिब से जाते जाते एक और बड़ा इकदाम उठाया गया है, और वो बड़ा इकदाम ये है कि उन्होंने जाते जाते नए चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, वो आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो दो बड़े रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं, इसकी तरफ मैं आता हूँ। एक तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो पीटीआई लेकर गई थी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद लेकर गई थी असल में, और पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद खैर वैसे एक ही है, लेकिन पीटीआई वकला जो टीम है वो अभी इनएक्टिव थी। उन्होंने आज पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने मामला चैलेंज किया है। लेकिन बहरहाल पहले रिलीफ की तरफ बढ़ता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना दिया था मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उस हुक्म इम्तना में मजीद तोसी कर दी है 13 मार्च तक। अब ये कैसे रिलीफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कैसे ये बड़ा फैसला था? एक तो ये जी कि 23 वोट तकरीबन एक्स्ट्रा हो गए थे इन नशिस्तों के साथ, जो कि सदर मुमलिकत के 9 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये नशिस्तें मिल गई थी जो पीडीएम पार्ट 2 हुकूमत है। तो इनको हल्फ उठाने से रोका गया था, और इस हल्फ उठाने से मजीद 13 तारीख तक जो तोसी है हुक्म इम्तना में वो दे दी गई है। और ये पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है। और इसमें यह भी आपको बताता चलूँ कि ये हुक्म इम्तना एक तो कौमी असम्बली और केपी जो है उस हद तक है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का सिर्फ केपी तक हो सकता है या कौमी असम्बली तक हो सकता है। बाकी अगर पंजाब में है तो वो मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है, केपी वहाँ पर केपी हाई कोर्ट वो मामला नहीं देख सकती। तो बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा जी कि उन्हें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस केस की समाअत की, और उन्होंने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और इस हुक्म इम्तना में मजीद जो तोसी है वो कर दी है। अच्छा, एक तो ये हुआ, इसके साथ ये भी हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है जो पंजाब में मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो बिर आखिर पेशावर से रिलीफ मिलने के बाद लाहौर में भी पीटीआई चली गई है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, जो कानूनी नुकात चीज़ों को देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती थी। तो जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट में पहले 2 रुकनी बेंच था, उसने हुक्म इम्तना देकर तो मामला चीफ जस्टिस को भेजा था कि लार्जर बेंच बनाए, तो आज जो लार्जर बेंच बैठा उसका हुक्म इम्तना में तोसी देना, ये एक पॉजिटिव वाइब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कि इस केस के अंदर उनका जो स्टांस है वो मजबूत है। बहरहाल वैसे भी ये केस मजबूत ही था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इकदाम उठा रहा है। इवन के उनके अपने एक मेंबर पंजाब ने ये कहा जी कि 51 और 106 के तहत हवाले 2 कानून के दिए कि इसके तहत नहीं दी जा सकती किसी दूसरी जमात को नशिस्तें, लेकिन फिर भी दी गई। तो बहरहाल ये पहली अच्छी खबर थी पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरे नंबर पर नाजरीन, अली अमीन गंडापुर जो हैं, इनको भी एक बड़ा रिलीफ मिला है, और बुनियादी तौर पर इनको रिलीफ ये मिला है जी कि इनको एक केस के अंदर इश्तिहारी करार दिया गया था, और उस इश्तिहारी करार दिए जाने का जो फैसला है वो कालअदम करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ये केस की समाअत हुई है। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ जी कि जो वकील हैं उन्होंने ये कहा जी, जो अली अमीन गंडापुर हैं, कि सरकारी मसरूफियात के बायस अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते, उन्हें इस्तस्ना दिया जाए। अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। ज़ाहिर सी बात है वो वज़ीर आला है, तो अब उनको ये इस्तस्ना दिया जा सकता है। वकील ने कहा जी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था,
اور عدالت نے کہا کہ درخواست گزار 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروائیں اور ایک مقامی ضامن دیں، اور اس پر جی سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی، اور اس پر جو وہ فیصلہ تھا انہیں اشتہاری قرار دینے کا وہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو یہ دوسرا بڑا ریلیف تھا جی پاکستان تحریک انصاف کو کے لیے، جو کہ آج 2 عدالتوں سے سامنے آیا ہے۔ اب میں آتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبدیلی اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک کا اہم اقدام۔ اچھا، ہوا کچھ یوں ہے جی کہ جسٹس سردار طارق مسعود یعنی کہ قاضی سردار طارق مسعود جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 8 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے، یعنی کہ 8 ڈے ان کا لاسٹ ڈے ہوگا، اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کیسے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ جی کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے جو بینچز کی تشکیل یا خود نوٹس کے حوالے سے ہے، اس میں جسٹس سردار طارق مسعود ہوتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے جی کہ یہ دوست بھی ہیں، اور ویسے بھی جو ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب سے، اس میں صرف اور صرف جسٹس سردار طارق مسعود ہی موجود تھے اور کوئی جج نہیں تھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ویسے بھی کولیگز جو ہوتے ہیں ان میں کچھ کولیگز آپ کے بڑے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں، پر بہت قریب تھے۔ تو کمیٹی میں جب جسٹس اجاز الحسن نے ریزگنیشن نہیں دیا تھا اور وہ کمیٹی میں موجود تھے، تب بھی 2-1 سے جو فیصلے ہوتے تھے وہ یہی تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود اگر ایک سائڈ پر ہیں تو بے شک جسٹس اجاز الحسن دوسری سائڈ پر ہیں، تو مانا 2-1 کا فیصلہ جائے گا۔ تو اسی طرح سے از خود نوٹس کے تحت جو کیسز لگتے تھے وہ تو پھر چیف صاحب کی عدالت میں لگے، آپ نے دیکھا کہ بلے کا نشان اور سارے کیسز جو ہیں وہ انہی کی عدالت میں لگے۔ تو ایک تو یہ تبدیلی آ رہی، اس سے کیا ہوگا، جسٹس منیب اختر بھی اب کمیٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کچھ میری آبزرویشن ہے، کچھ میں آپ کے سامنے 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں رکھوں گا۔ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی زیادہ تبدیل ہوا ہے، جو سوچ ہے وہ کافی زیادہ تبدیل ہوئی ہے۔ تو اب وہ جو کمیٹی ہوگی اس میں از خود نوٹس کے تحت جو کیسز جو سماعت کے لیے ہوں گے یا از خود نوٹس لیا جائے گا، تو وہ اب ہوگا کہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گا کہ وہ سارے جو ہے وہ چیف جسٹس کی ہی عدالت میں لگ جائیں۔ تو ایک تو یہ ہوگا، یعنی کہ اگر پی ٹی آئی تب جاتی ہے تو پھر اب جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 علیحدہ خیال کے ججز تصور کیے جاتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کس طرف وہ کیا فیصلہ کریں گے یہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر وہ اس طرف ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ شاید کیس نہ لگے، اس طرف ہو تو پھر شاید کیس لگے۔ تو بہرحال ایک تو یہ امپورٹنٹ تبدیلی تھی، لیکن اس تبدیلی کو ایک اور جو ہیپننگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے ساتھ آپ نے جوڑ کر دیکھنا، اس سے مزید کلیریفیکیشن آپ کو ہوگی۔ ہوا کیا جی، جسٹس سردار طارق مسعود کی جو ہے وہ اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ جو بھی جج ریٹائر ہوتا ہے اس کے اعزاز میں عشائیہ دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، سپریم کورٹ انتظامیہ اور ججز وغیرہ عشائیہ وغیرہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عشائیہ ہوا ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس عشائیے میں یعنی کہ اس کو الوداعی ڈنر آپ کہہ سکتے ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی، ان دونوں ججز کی جانب سے اس عشائیے میں شرکت نہیں کی گئی۔ اب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائنڈ کریں اپنی میموری کو، اور جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں شرکت کیا کرتے تھے اور ان کی شرکت کے اور شمولیت کے حوالے سے کتنا معاملات کو اٹھایا جاتا ہے، دیکھیں انہوں نے شمولیت نہیں کی، یعنی کہ ان کی ریزرویشنز ہیں۔ تو یہ جو ایک اہم اقدام اٹھایا گیا، اس سے ہم ظاہر سی بات ہے کھل کر تو ڈائریکٹ آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ بے شک اندر جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہے، لیکن کیونکہ پروف نہیں ہوتے، بہرحال پھر بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو نظر آ رہا ہے کہ دونوں ججز کی جانب سے اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ شو کیے گئے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بیٹھے، اور یہ دونوں ججز وہ ہیں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر، جن کے حوالے سے یہ خیال تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس کے ان کے گروپ کی سائڈ سے ان کا تعلق تھا، جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہو گئے، جسٹس اجاز الاحسن ہو گئے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور پھر پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی، جسٹس اجاز الاحسن مستعفی ہوئے اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی بھی مستعفی ہوئے۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی۔ پھر دوسرے نمبر پر کیا ہوا جی کہ اس عشائیے کے اندر، اچھا یہ سبیع الحسن صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا، یہ بھی سپریم کورٹ کے اہم رپورٹر ہیں جی سینئر، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے جی کہ کل جسٹس سردار طارق مسعود کو عشائیے کی ایک بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ پاکستان بار کونسل کے عشائیے میں جسٹس سردار طارق مسعود خطاب کرنے آئے تو تمام ججز کھڑے ہوئے اور وکلاء نے تالیوں سے استقبال کیا، لیکن جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خطاب کے لیے آئے تو تب کوئی جج جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا۔
تو یہ اب کیا چیز بتاتی ہے کہ شاید چیف صاحب کے اوپر بھی کچھ ریزرویشنز اس طرح سے ہیں، خاص طور پر جب سے بلے کے نشان والا فیصلہ چیف صاحب کی جانب سے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ سوچ کے حوالے سے کہا گیا کہ سوچ جو ہے، جہاں پر یہ تصور کیا جاتا تھا جی کہ یہ قاضی صاحب کے گروپ کے ہیں اور یہ سارے ججز ہیں، قاضی گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی جو سوچ ہے اس میں جو تبدیلی ہے وہ آئی۔ تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ ہوئی ہیں، اس کو بظاہر اگنور بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ دو بڑی امپورٹنٹ ہیپننگز ہوئی ہیں جن کے اوپر اگر غور کیا جائے تو بہت ساری چیزوں کی سمجھ لگتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور کیوں جسٹس سردار طارق مسعود کی جو تبدیلی ہے یہ بہت امپورٹنٹ، یا ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بہت ساری جو چیزیں ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ جی کچھ میری آبزرویشنز تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب نئے جو جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک وہ تعینات ہو گئے ہیں، لیکن سٹل دو ججز کی جو ابھی تعیناتی ہے وہ ہونی ہے، یعنی کہ دو ابھی نشستیں خالی ہیں، ان میں دو مزید جج تعینات ہوں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع نہیں کیا تھا مخصوص نشستوں پر، اب پی ٹی آئی رجوع کرے گی بھی، اور مزید چیزیں کلیئر تب ہوں گی کہ جب پی ٹی آئی کی جو درخواست ہوگی مخصوص نشستوں والی، اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ بینچ کون سا بنتا ہے، کیونکہ اب جو بینچ ہوگا وہ کون بنائے گا؟ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی اب اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس سردار طارق جو ہیں وہ اب کمیٹی میں نہیں ہوں گے۔ تو اس بینچ کے بنتے ساتھ ہی یہ چیز کلیئر ہو جائے گی، جس طرح سے وہ آج کل یہ ہو رہا ہے نا کہ جیسے ہی بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بینچ بنے گا تو یہ جو تمام تر چیزیں آبزرویشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بھی کلیئر ہو جائیں گی کہ کس حد تک ان میں وزن یا کس حد تک ان میں جان ہے اس ایک بینچ بننے کے ساتھ ہی۔ بہرحال صدر مملکت کی جانب سے بھی جاتے جاتے ایک اور اہم سمری کے اوپر یا ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ہوا یہ ہے جی کہ چیف جسٹسز لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان اور جج سپریم کورٹ کی تقرری کی جو منظوری ہے وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہو گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پر نئے چیف جسٹس کی جو تقرری ہے وہ ہو چکی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان جو ہیں ان کی بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقرری کی منظوری ہو گئی ہے، یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ تو یہ جی صدر مملکت کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں پہلے جو سپریم جوڈیشل کمیشن تھا اس نے سفارشات کی، پھر پارلیمانی کمیٹی نے اس کو اوکے کیا، اور اب پریزیڈنٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے بعد وزارت قانون ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا تو ان کی جو تعیناتی ہے وہ یعنی کہ کنفرم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اب تعیناتی ہو چکی ہے، امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں اور امپورٹنٹ یہ چینج ہے جو کہ عدلیہ کے اندر ہوا ہے۔ آخر میں ناظرین حسن اور حسین نواز کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جی۔ حسن اور حسین نواز پاناما کیس جب تھا اس ٹائم وہ بیرون ملک چلے گئے تھے لندن اپنے آبائی گھر میں، جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے، اور وہ کہتے تھے جی ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا پاناما کیسز میں۔ آج کیا ہوا ہے جی کہ آج ایک درخواست آئی ہے کہ وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو اشتہاری کا سٹیٹس ختم کیا جائے، اور اس پر کیا ہوا ہے جو نیب ہے، نیب نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ 7 سال سے اشتہاری تو ہیں لیکن اب ان کو ایک موقع ملنا چاہیے، ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا۔ تو اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بہرحال حیران کن ہے کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیوں کر لیا جبکہ نیب خود ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ نیب نے مخالفت کرنی تھی نا، نیب کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر عدالت کو دے دینا چاہیے تھا ریلیف، لیکن عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد فیصلہ سنائے گی اور ایکسیپٹ کر لیا جائے گا ان کا اشتہاری کا سٹیٹس، اور وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ٹھیک ہے آپ عدالت میں پیش ہو جائیں، یہ ان کو موقع دے دیا جائے گا۔ اور جو دونوں صاحبزادے ہیں اب چونکہ حکومت آ چکی ہے شریف خاندان کی، تو جیسا کہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو صرف یہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، تو
جب حکومت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس ہی اپنے آبائی گھر لندن چلے جاتے ہیں، اور جب کوئی مسائل ہوں، گڑبڑ ہو ان کی، تو لندن بیٹھ کر یہ انقلاب لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ان کے حوالے سے بھی ایک خبر تھی احتساب عدالت سے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔